नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, और आज का मौजू जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही कुछ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो नाज़रीन ये बात बज़ाहिर बड़ी आसान नज़र आती है, लेकिन जब इस पर पैरा हुआ जाए तो हम देखते हैं कि इसमें कदम कदम पर बहुत सारी दुश्वारियां हैं, क्योंकि हम में से कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि उसके साथ कोई झूठ बोले, उसे कोई धोखा दे, उसके साथ फरेब करे, उसकी बदगोई करे, उसके साथ गीबत करे, या उसके घर वालों को बुरा भला कहे, उसकी माँ बहनों को बुरा भला कहे, दुश्नाम तराजी करे, गाली गलौज करे। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हम ये सब कुछ दूसरों के साथ करते हैं और फिर ये चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा और भला रवैया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा उज़ू है जब तक अगर वो सही हो जाए तो उसके तमाम आमाल संवर जाते हैं, और अगर वो बिगड़ जाए तो फिर उसके तमाम आमाल बिगड़ जाते हैं। और ये क्या है? ये दिल है। तो अल्लाह ताला ने दिल को एक इंसान के लिए एक अलार्म के तौर पर रखा है। ये एक कसौटी है जो उसके अच्छे और बुरे कामों पर उसकी तंबीह करती है, उसकी सरजनिश करती है, या उसको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दिल की जो तकाज़े हैं या दिल को सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ मदद ज़मीर करता है, और बाकी का काम इंसाफ पसंदी करती है। इंसाफ पर याद आ रहा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ज़रा गुम हो गई, और आपने देखा कि एक यहूदी के पास वो ज़रा मौजूद है। आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, चाहते तो ताकत के बल पर उस यहूदी से अपनी ज़रा ले सकते थे, लेकिन आपने कानूनी चाराजोई की। उस वक्त काज़ी उल क़ुज़ा यानी चीफ जस्टिस शुरैह थे। बहुत ही इनका नाम है इंसाफ पसंदी के तकाज़ों को पूरा करने में, बहुत नामवर काजी गुजरे हैं ये। आप उनकी अदालत में गए और जाकर एक मुकदमा अपना दायर कर दिया कि भाई मेरी ज़रा जो है वो चोरी हो गई है या खो गई है, और वो मैंने एक यहूदी के पास देखी है, आप मुझे दिला दीजिए। काजी जो थे शुरैह, उन्होंने यहूदी को बुलवाया और कहा कि ये ज़रा तुम्हारी है। तो उसने कहा कि मेरे पास है तो इसका मतलब है कि मेरी है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से कहा काज़ी शुरैह ने कि अब आपको गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि मुकदमा आपने दायर किया है और यहूदी अपने बात पर अड़ा हुआ है कि ये ज़रा उसकी है, तो गवाह पेश कीजिए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने कहा कि मैं अपने बेटे हसन को बुलाता हूँ, उसकी गवाही ले लीजिए, या मैं अपने ग़ुलाम क़ंबर को बुलाता हूँ, आप उसकी गवाही ले लीजिए। तो काज़ी शुरैह ने कहा कि बाप के हक़ में बेटे की गवाही ये मंजूर नहीं। इसी तरह जो ग़ुलाम है वो भी अपने आका के हक़ में ही गवाही देगा, तो मुझे ये दोनों गवाह नहीं चाहिए, आप किसी और को पेश कीजिए। उन्होंने कहा इसके अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मैं अपने मुतालबे से दस्तबरदार होता हूँ। जब यहूदी ने देखा कि इंसाफ का ये ऐसा मेयार है तो वो वहीं पर बहुत नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, पशेमान हुआ, और कहा कि ये जो ज़रा है ये अमीरुल मोमिनीन की ही है, मैं वापस लौटाता हूँ। और सबसे बढ़कर उससे पहले उसने कहा कि मुझे आप ईमान में दाखिल कर लें, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो इंसाफ पसंदी इंसान को ज़िंदगी में बहुत से फ़ैसलों में सही मौक़ों पर सही फ़ैसला लेने पर आमादा करती है। इंसान इंसाफ के तकाज़ों पर ख़ुद को पहले कैसे परखे, इससे पहले कि वो दूसरों को परखे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ठीक बात है कि हम जो दौर देख रहे हैं इसमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपने लिए तो बेहतरीन वकील बनते हैं और दूसरों के लिए जज बनते हैं। अगर हम ये सोचें कि जो कमियाँ हमारे दूसरों में हमें नज़र आ रही हैं वो हमारे अपने अंदर भी हो सकती हैं, तो ये बहुत आसान हो जाए। जो आपने शुरू में हदीस पाक पढ़ी है, जो हुज़ूर ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वो भाई के लिए पसंद करो। असल बात यह है कि कुरान की एक आयत से शुरुआत करते हैं। सूरह निसा की 9 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात फरमाई है। उस आयत का मफ़हूम है
کہ جو جیسا سلوک تم اپنے معصوم بچوں کے لیے چاہتے ہو لوگوں کا، ویسا ہی سلوک دوسروں کے بچوں کے ساتھ کرو۔ یہ ایک ہمیں کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ وہ رویہ رکھنا ہے جو ہم دوسروں سے اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سے درگزر بھی کریں، ہمیں معاف بھی کر دیں اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک بھی رکھیں، اور دوسروں کے ساتھ ہم سختیاں کرتے ہیں، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں کے اندر کمیاں نکالتے ہیں۔ اصل میں انسان جو ہے وہ شروع سے خود پسند رہا ہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ شیطان کی پیروکاری ہے، کیونکہ شیطان کا رویہ خود پسندی کا تھا کہ جو میں جانتا ہوں، جو میں نے سیکھ لیا، جو میں کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، بس وہ ٹھیک ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ انسان کو سجدہ کر، تو اس نے سب سے پہلے یہی بات رکھی کہ اللہ تو نے تو اسے تو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے آگ سے۔ اپنی برتری کا احساس، یہ جو احساس ہے خود پسندی کا، برتری کا، یہ پھر ظلم کراتا ہے، سختی کراتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں انکساری اس طرح سے کرنی ہے، نبیوں سے ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں یونس علیہ السلام سے بہت ہلکی سی چوک تھی، وہ ان کا اللہ کا معاملہ تھا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا۔ انہیں احساس ہوا، انہوں نے جو پڑھی ہے وہاں پہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے آپ کو ظالم ماننا اور اللہ کو پاک ماننا۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں گرتا۔ اگر ہم معاذ اللہ ہی کہنے لگے تو سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا، ہماری کیا خطا اس میں؟ بھائی اصل تو معاملہ یہ ہے کہ وہ چیک کر رہا ہے آپ کو، آپ اسے اس طرح سے سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا، قرآن یہ کہتا ہے قبطی کا، کہ انہوں نے گھسا مارا اور وہ گرا اور مر گیا، تو وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا اس میں، یہ تو مر گیا، اس کی موت آئی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو ظالم کہا وہاں بھی کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی، ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے کیا کر دیا، مطلب اتنی پشیمانی، اتنی زیادہ اندر گلٹی ہوئی انہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر پشیمانی ہوگی، گلٹی ہوگی، اپنی چھوٹے ہونے کا احساس ہوگا، اللہ کے بڑے ہونے کا احساس ہوگا، پھر وہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ رویہ رکھیں گے۔ ایک جملہ میرے یاد آ رہا ہے، میرے ایک استاد ہیں عرفان صاحب، وہ یہ کہتے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ جن مجھے نصیحت کچھ کریں، تو انہوں نے کہا بھائی اندھے ہو جاؤ۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، پھر انہوں نے جس کی وضاحت کر دے جملے کی، مجھے تو بڑا احساس ہوا آپ نے ایسا جملہ کہہ دیا۔ کہنے لگے بھائی میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی اللہ کا فیض چاہیے تو دوسروں کے اعمال سے، اچھے اعمال سے، برے اعمال سے اندھے ہو جاؤ، اور اپنے بھی اچھے اعمال سے اندھے ہو جاؤ۔ یہاں دو اضافے اور کر دیں مجھے صاحب، اندھے ہونے کے ساتھ اگر ہم گونگے اور بہرے بھی ہو جائیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ ہم دوسروں کی برائی کیوں سنتے ہیں یا کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں ٹٹولتے ہیں لوگوں کو یا ان کے حالات کو وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے؟ بس اصل میں تو وہی ہے، یہ مطلب ٹائم پاس کرنے کا شغل ہے۔ جبکہ حدیث پاک یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو بندہ میرے کسی بندے کی غیبت ہوتی ہوئی دیکھے اور اسے وہیں کے وہیں دبانے کی کوشش کرے، اس میں مدد کرے، تو میں آخرت میں اس کی مدد کروں گا۔ عیب جوئی کے معاملے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ جو لوگوں کے عیب اچھالتا پھرے گا، ان کے پیچھے لگ جائے گا عیب لوگوں میں مطلب نمایاں کرنے میں، تو اللہ اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ اس کے عیب جو ہے وہ کرے گا۔ اور جو ایک اور حدیث بھی یہ ملتی ہے جامع ترمذی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے عیب چھپائے گا، اللہ آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں لوگوں کے اعمال سے اندھے ہونا ہے۔ اصل میں اندھے ہونا یہ ہے کہ ہم ان سے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اگر ہماری نظر ان کے اعمال پہ پڑے گی، اچھے اعمال پہ، اور ہمارے اندر جیلسی ہوگی، تو ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اپنے اچھے اعمال پہ سے اندھے ہونا یہ ہے کہ ہمیں تکبر نہ آئے، کسی قسم کی خود نمائی، خود پسندی یہ نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی سمجھ، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حالات اور اس کی دی ہوئے اعمال، اگر آپ ان پہ فخر کرتے ہیں، فخر اور کبر جو ہے نا وہ اللہ کی چادر ہے، اس میں اللہ پسند نہیں کرتا کسی کو، بلکہ اس سے انتقام لیتا ہے۔ تو اس لیے کبر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ پتہ نہیں کس کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم کسی کی مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کسی کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، مال کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، خوبصورتی کے معاملے۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں تھوڑی چلیں گی، اللہ کے ہاں تو نیت اور اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ تو وہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس مرتبے کا آدمی ہے اور ہمارا کیا حال ہونا ہے، کچھ نہیں پتہ وہاں پہ۔ چھوٹی سی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، شکل و صورت میں بہت ہی معمولی، سیاہ فام رنگت، موٹے موٹے ہونٹ، سخت سے بال، پورا جسم ان کا جو ہے وہ سخت اور کھردرا،
لیکن ان کے اعمال دیکھیے، ان کا درجہ دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ایک بار کسی ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں انہوں نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی اور واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو ایسا کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہوں. جب بھی میرا وضو نہیں رہتا میں فوراً تازہ وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں حضرت بلال اور کہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام، اور وہ حضرت بلال کو کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، سیدنا بلال، یعنی بلال ہمارے سردار ہیں. تو انسان کے اعمال ہیں جو اس کے درجے کو، اس کے مرتبے کو، اس کے جاہ و منصب میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک نہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے. بنیادی چیز دل کا خلوص ہے اور اچھی نیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے. ہم عجب کرتے ہیں، ہم نخوت کرتے ہیں، اپنی نیکی پر خود ستائی کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے، جیسے کہ آپ نے کہا، کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، نہ جانے وہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے. اصل تو بات یہی ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. یہ سارے وہ کام کرتا ہے جس کے گھاٹے والے ہیں. ایک جگہ سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت میں اللہ نے اسے ظلوم جہولا کہا، ظالم اور جاہل. آپ یہ دیکھیے کہ ظالم اس لیے کہا کہ یہ اندھیرے میں رہنے والے کو ظالم کہتے ہیں. یہ اندھیرے میں رہتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ میرا ہونا. یہاں تک دیکھیے آپ کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ اسے اپنی باڈی میں پلنے والی بیماریوں تک کا نہیں پتہ کہ آگے اس کا کیا بننا ہے، آگے وہ کیا کمائے گا، کیا کرے گا، کیسی تندرستی ہوگی، کیسے حالات ہوں گے، کچھ بھی تو نہیں پتہ. اور بنتا ہے پاٹے خاں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے. دوسری اسے جاہل کہا. جاہل کہتے ہیں اسے جو جانتا ہو اور مانتا نہ ہو. آپ نے ابو جہل کا نام سنا؟ اس کا نام ابو جہل پڑا اس لیے تھا کہ کسی نے اسے پوچھا کہ بھائی ان نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ میں مانتا ہوں کہ یہ سچے ہیں. تو پھر اندر سے کیوں نہیں مانتا بھائی، ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتا کہ یہ تو بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا. جانتا تھا کہ سچے ہیں لیکن مانتا نہیں تھا. تو جان لینے کے بعد مان لینا اللہ رب العزت کو اصل چیز یہ ہے، یہ ہمیں جہالت سے نکالتی ہے. لیکن ظلوماً جہولا اسی لیے کہا اسے ظالم اور جاہل کہ یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے، ساری آخرت دکھ رہی ہے، ساری باتیں قرآن و حدیث کی ہمارے سامنے ہیں، اس کے بعد بھی وہ حرکتیں کرتا ہے کہ یہ خسارے میں چلا گیا. یہ اصل میں انسان کی گھٹیا ترین بات ہے کہ یہ دوسروں کے بد اعمال پہ نظر رکھ کے انہیں پروپوگیٹ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان کی کسی طرح سے توقیر کم ہو جائے، ان کی عزت کم ہو جائے. یہ جو جیلسی اور یہ جو حسد ہے اس وجہ سے دوسروں کے چکر میں لگا رہتا ہے. بات یہ ہے نا کہ ہمیں تو اللہ پہ نظر رکھنی ہے، اپنے اچھے سے اعمال. جب تک آپ لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، ان کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، آپ کے اندر سے یہ بات نہیں جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ اپنے تمام صحابہ جو بھی ارد گرد تھے سب کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کے کاموں کو اپریشیٹ کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے، اس کا احسان نہیں میں اتار پایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ سب تعریفیں تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ اتنا حیا والا ہے کہ اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے اور فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. حضرت علی کہ یہ متوکلین میں سے ہے، توکل ان کا بے انتہا ہے. اور بہت سارے صحابہ ہیں. حضرت حذیفہ کو کہ یہ رازدار ہے، کسی کو امین کہتے تھے، کسی کو رازدار، کسی کو جنتی. آپ نے حضرت بلال کا واقعہ سنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی چیزوں کی جو اچھائیاں ہیں صرف وہ بیان کرنی ہے اور انہیں خوش ہونا بیان کر کے کہ ان میں جو اللہ رب العزت نے خوبی دی ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے کلیگ ہوں، اپنے ماتحت ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، ان لوگوں کی خوبی ڈھونڈ کے وہ تعریفیں کریں گے، آپ یقین کریں بہت محبتیں بڑھ جائیں گی. اور جتنا ہم لوگوں کو کرٹیسائز کریں گے، جتنا معترض ہوں گے، جتنا لوگوں کے اوپر اعتراض کریں گے، ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ٹاپ کرے اور دوسرے کا بچہ جو ذرا سے نمبر لے آئے تو ہم جلنے لگتے ہیں. کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے تب ہمیں جیلسی ہونے لگتی ہے. لوگوں میں کہتے پھریں گے اس کے بارے میں نیگیٹو چیزیں جس سے کہ وہ رشتہ ختم ہو. مطلب کوئی بھی معاملہ ہو، اپنا کاروبار ہو چاہیں گے خوب بڑھے، دوسرے کاروبار سے جلتے ہیں. دوسرے کی خوبصورتی، علم، حالات، ماحول، عزت، مطلب وہ تمام تر چیزیں جو اللہ رب العزت کی اسے دی ہوئی ہیں،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے جیلسی اپنے لیے چاہیں گے، ہم بڑھتے چلیں گے۔ بالکل مجاز صاحب، یہ دنیا دار المکافات ہے، کچھ اعمال کی جو سزا ہے وہ اسی دنیا میں ملتی ہے، باقی کے لیے آخرت اور روز حشر ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من حفر حفرۃ لأخیہ وقع فیہ، کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے کوئی گڑھا کھودا وہ خود اس میں گرتا ہے، وہ خود اس گڑھے میں گرتا ہے۔ تو انسان اپنے پیر پر کلہاڑی خود مارتا ہے اور اس کے بعد وہ شکوہ کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دنیا میں یہ برا ہوتا ہے یا روز حشر میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو وہ ذمہ دار خود ہے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ جو بیج ہم یہاں بوئیں گے وہی فصل ہم وہاں کاٹیں گے، وہی کاشت ہم وہاں کریں گے۔ تو کیوں نہیں انسان وقت رہتے جو ہے وہ سبق سیکھ لیتا ہے یا اپنے آخرت کے لیے تیاری کر لیتا ہے، جبکہ توبہ کا در کھلا ہے اس وقت تک جب تک کہ موت کی غرغراہٹ اصل نہ میں ہو۔ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، یہ یقین اگر آخرت کا ہوگا، حساب کتاب کا، تب توبہ کی طرف پلٹے گا آدمی، تب اسے لگے گا میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میری یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس میں کھول دیتا ہے۔ یہ اتنی آسان حدیث نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آنکھ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں اور وہ پھر انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا بات! یہ ہے رحمت اللہ کی کہ ہم اپنے بد اعمال پہ نظر رکھیں، پھر وہ ہمیں نظر آئیں اور پھر ہمیں یہ احساس ہو کہ واقعی اللہ پاک ہے اور ہم غلطی پہ ہیں، اس کے بعد پھر ہم انہیں درست کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ جس پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی اصل سمجھ کیا ہے؟ دین کی اصل سمجھ یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ دین دینے کا نام ہے، دین لینے کا نام نہیں ہے۔ جس دن انسان کو دین کی صحیح سمجھ آ گئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دینا شروع کر دے گا، وہ چاہے پیسہ ہو، چاہے مطلب حکمتیں ہوں، چاہے اپنی صلاحیتیں ہوں، چاہے اپنی رائے ہو، چاہے اپنا مشورہ ہو، چاہے اپنا وقت ہو، مطلب ہر چیز دینے کی کوشش کرے گا۔ دین دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے اندر خود غرضی آ گئی، خود پسندی کی وجہ سے انسان کے اندر خود غرضی آتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جو نیگیٹو کہلاتی ہیں۔ جیسے شیطان کے اندر، شیطان کا ہوا یہی تو تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں سب سے زیادہ قریب۔ بھائی اللہ کے کون قریب ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت، اسے کب کیا کام کرنا ہے۔ وہ شیطان نے کیا کیا جب اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ بھائی تو جا یہاں سے نکل جا، تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ الزام بھی اللہ پہ۔ اب جو اپنی کمیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، جو بھی اپنے اندر کوئی مان لو کوئی بیماری آ گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، الزام اللہ کو دے گا، وہ شیطان کے زمرے میں آئے گا۔ اگر وہ یہ ثابت، بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو نقصان پہنچتے ہیں، جو پریشانی پہنچتی ہیں، تمہارے اپنے اعمال کے کرتوت ہیں۔ اپنے اعمال پہ تو ہم نظر رکھتے نہیں، سیدھا سیدھا اللہ کو الزام دیتے رہتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے کیا، ہم ہی یہاں پیدا ہونے کو تھے۔ ارے بھائی آپ یہ دیکھو، بات یہ ہے نا کہ اللہ کے آزمائش کے طریقے ہیں۔ کوئی بہترین بہت بڑھیا ٹی سیٹ ہو اور اس میں کوئی نوکر جو ہے وہ چائے لے کے آ رہا ہو، مالک کو صوفے پہ بیٹھا ہو، مالک کسی کام سے ذرا سا ہلا فون وون اور وہ اس کے کوہنی لگ جائے اس کے، اور وہ ٹی سیٹ جو ہے وہ ذرا سا ہلے، گرے بھی نہ بھی، تو نوکر فوراً سوری بولے گا، حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ مالک کی تھی۔ مالک کی۔ اللہ غلطی سے پاک ہے۔ اس طرح سے وہ ٹھونگے مار مار کے چیک کرتا رہتا ہے کہ یہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور سوری بولتے ہیں یا میرے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو کوئی بھی نوکر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، ہسبینڈ ہو، اگر وہ شکوہ کرتا پھرے گا لوگوں کے بیچ میں اس کا رشتے کا، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو الجھن ہوگی کہ یار کیسا رشتہ دار ہے۔ بس یہی اللہ کا معاملہ ہے۔ مجاز صاحب یہاں ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آ گیا، اچانک یاد آ گیا۔ حضرت بلال سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ تو اللہ توحید کا بہت پرچار کرتے رہتے تھے اور اس راہ توحید میں بڑے استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اذیتوں میں اور اتنی مشکلات میں کیوں ڈالا، اتنی آزمائشوں میں کیوں ڈالا؟ تو حضرت بلال نے کہا بازار جاتے ہیں تو جب آپ برتن خریدتے ہیں تو اسے ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے اللہ نے بھی مجھے ان آزمائشوں میں اسی لیے ڈالا کہ وہ مجھے ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے اندر ایمان کتنا پختہ ہے یا میں اللہ کی راہ میں اپنے کتنا ثابت قدم ہوں۔ مجاز صاحب آپ نے ایک بہت اہم بات ابھی کہی، اس پہ تھوڑی سی ہمیں وضاحت اور چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس پر احسان کرتا ہے یا جسے محبوب رکھتا ہے اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اسے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ ظاہری آنکھیں ہیں، ایک باطنی آنکھیں بھی ہیں جو دل کی آنکھیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ بے وقوف وہ ہے جس کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو سمجھدار ہے وہ جیتے جی اپنی ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں کھول لے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ توبہ،
اصل چیز سب سے بڑھیا چیز جو ہے پلٹنے، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. جہاں آپ رکے، مان لو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں، اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا اور آپ نے قدم روکے پھر پلٹے آپ اور صحیح راستے کی رہنمائی چاہیے، تو وہ آپ کی توبہ ہے. اگر ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ اس راستے پہ اتنا آگے نکل جاؤ کہ واپسی ممکن نہ ہو، تو توبہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کی آنکھ اللہ آپ پہ، وہ اسی آنکھ کا ذکر ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ باطن کی آنکھ، وہ آنکھ جب اللہ کھولتا ہے انسان پہ تب اسے اپنے بدعمال نظر آتے ہیں، تب اسے لگتا ہے کہ میں تو ظالم ہوں، یہ میں نے وہ نافرمانی کی ہے. بات یہ ہے قرآن میں جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنی، وہ تمام تر چیزیں اللہ کی مخالفت ہیں. اگر ہم کرتے ہیں تو وہ احساس کہ ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کا دیا ہم کھا رہے ہیں، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو آنے والی کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی کس طرح سے کٹے گی؟ کیونکہ وہاں تو کسی بھی قسم کا کوئی اعمال آپ کے آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوگا ہی نہیں، تمام اختیارات آپ کے سلب کر لیے جائیں گے. یہاں تو آپ کو بہت اختیار ہے نا، وہاں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہو، وہاں مختار عام اللہ ہوگا، پھر یہ آپ کے اختیار سلب کر لے گا. تو وہاں آپ چاہ کے بھی نہ کسی کو معاف کر سکتے ہو، نہ کسی سے معافی مانگ سکتے ہو. دیکھو رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث ہے. 15 شعبان کے بارے میں آج جو دن ہے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اللہ رحمتیں اپنی برساتا ہے، اس میں تمام تر لوگوں کے جو مہربان ہو جاتا ہے وہ اور گناہ معاف کرتا ہے، سوائے ان 2 لوگوں کے، ایک تو مشرک اور ایک جو اہل کینہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے واسطے اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور آنے والے رحمتوں کے مہینے میں پاک اور صاف داخل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں سے کینہ اور بغض نکال دیں. لوگوں کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے، جو ہم ان کی عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں یا ان کی غیبت ہے یا ان کی برائی ہے، لوگوں میں ان کی عزتیں گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آج یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد میں اپنے بارے میں بھی سب لوگ ہم اس بات پہ نظر رکھیں کہ جن جن لوگوں نے ہمارا دل دکھایا ہو اللہ کے واسطے آج انہیں معاف کر دیں، اور جن جن کا ہمارے سے دل دکھا ہو جا کے انہیں سوری بولیں، گلے لگا لیں، کچھ تحفے وحفے دے کے ان سے معافی ترافی کر لیں، جس سے کہ پاک مہینہ آنے والا ہے، اس پاک مہینے میں جب ہماری داخل ہوں تو ہم گناہوں سے پاک ہو کے داخل ہوں. بالکل. اور یہ توبہ جو ہو یہ توبۃ النصوح ہو، بے شک توبۃ النصوحہ جسے کہا گیا. ہاں قلبی توبہ، اصل میں اندر اور والی آئندہ توبہ کے لیے کوئی غلطی کرنے کا پھر ارادہ نہ ہو. تو یہی تو اصل توبہ ہے کہ عزم اندر کا کہ آگے میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. گناہ ہو جائے تو دوبارہ آدمی توبہ کر لے، لیکن فی الحال یہ عزم، یہی ہے اصل توبہ جو قلبی توبہ کی بات ہے. مجاز صاحب 2 کالرز ہیں اور آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیں. ہنا صاحبہ بلند شہر سے. جی بتائیں ہنا، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہنا. جی ابھی میرے بہت چھوٹے چھوٹے سے 3 سوال ہیں، پلیز تینوں لے لیجیے گا کیونکہ فون بہت مشکل سے لگتا ہے. جی بتائیے. جی ابھی وہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر گھر میں 3-4 سال پرانا دیسی شہد رکھا ہوا ہو تو کیا ہم اس کو گرم پانی میں ڈال کے مطلب فیٹ لوز کرنے کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے. جی اور دوسرا ہے ابھی وہ ایک تو بیک سائڈ مطلب یہ ہپس ہمارے اور پیٹ اگر بڑھ رہا ہو تو اسے کم کرنے کے لیے کچھ بتا دیں. اور تیسرا ڈارک سرکل کے لیے. ڈارک سرکلز ٹھیک ہے. حسن بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا ایک بچہ ہے جو 6 مہینے کا تھا جب سے اس کو خون چڑھانا پڑ رہا ہے. اچھا. پتا نہیں اس کو تھیلیسیمیا ہے تو ہے ہی، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں سو کیا مسان کیا ہے معلوم نہیں. اب وہ ماشاءاللہ 12 سال کا ہو گیا، تب سے لگاتار اس کو باہر سے خون چڑھانا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اپنے دست قدرت سے بالکل اچھا کر دے. تھوڑا سا انتظار حسن بھائی. اور ہنا آپ کا سوال بھی انشاءاللہ ضرور. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ. پہلے شوکت بھائی آپ سے مخاطب ہیں، آسام سے بات کر رہے ہیں آپ. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میں شوکت علی آسام سے بول رہا ہوں اور میں رہنے والا ہوں بہار کا. بہت دن زمانہ سے میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں. ہم میاں بیوی ہمیشہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. کتنی ہمیں معلوم ہوتی ہے ہر چیز، حدیث کے بارے کتنا تعریف کروں اتنا کم ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی، اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، صحت و عافیت دے. اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے. جی بتائیں کوئی سوال بھی ہے؟ میرا سوال ہے، میرے لڑکے کا نام محمد سمیر ہے اور وہ مائگرین سے اور سائنک سے بہت پریشان رہتا ہے اور اس کو گیس بھی بہت زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. جی اور بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ دوسرا فیملی سائڈ سے ہے، وہ ہمیشہ خواب میں دیکھتے رہتی ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. یہ خواب کس کا ہے شوکت بھائی؟ یہ فیملی ہماری بیوی کا. اچھا ٹھیک ہے. نجمہ صاحبہ مراد آباد سے.
جی بہن بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بھی رائے نجات بہت اچھا لگتا ہے, میں بہت بڑی فین ہوں آپ کی. اور مجھے بھی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اچانک 500 کے نوٹ غائب ہوتے رہتے ہیں اور گھر میں پریشانی بہت ہے اور بہت زیادہ دقتیں ہیں. خیر و برکت نہیں ہے گھر میں, بالکل پیسے میں برکت نہیں, کتنا آتا ہے لیکن سب ایسے ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ پیسوں کے غائب ہونے کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی 500 کے نوٹ غائب ہوتے ہیں اکثر ہمارے ہسبینڈ کے پاس سے. آج ہی غائب ہوئے ہیں, آج ہی ہوئے 1000 روپے غائب ہوئے, گن کے رکھے تھے تب بھی غائب ہوئے ہیں. اور ہماری بیٹی ہے نا, اس کے سر پہ بہت درد رہتا ہے, نزلہ بہت رہتا ہے, بہت زیادہ چھینکیں بہت آتی ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کی. ٹھیک ہے, یہ نوٹ غائب ہونے کا کیا مسئلہ ہے مجاز صاحب؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے بچے شریر ہوتے ہیں, اس طرح جنوں کے بچے بھی تھوڑی شرارت کرتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ اس طرح کا فزیکلی تو کچھ ویسا ہے نہیں وجود ان کا, تو وہ اس طرح سے پیسے ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں اٹھا کے. تو یہ اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن, اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے باوضو پانی دم کر لیں اور ایک بار گھر میں چھڑک دیں. انشاءاللہ آج کے بعد ان کے پیسے چوری نہیں ہوں گے, نہ کبھی اٹھیں گے. اور تالے میں رکھیں پیسے اپنے, اگر کوئی خدا نہ خواستہ گھر کا کوئی بچہ گڑبڑ کر رہا ہوگا تو تالا سنبھال کے رکھیں, اور اگر کوئی جنات کا معاملہ ہو جو میں نے بتایا آپ کو, تو وہ اذان سے دور ہو جائے انشاءاللہ. کبھی تفصیل سے جانیں گے کہ جن کے بچے ان پیسوں کا کرتے کیا ہے. فی الحال چونکہ بہت سارے سوالات ہیں, وجہ صاحب وقت کم ہے. سر درد کا مسئلہ ہے بیٹی کا, سر درد کے لیے ابھی ایک اور سوال بھی تھا مائیگرین کا, ان کا دونوں کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں بھر لیں, ملا کے ڈراپر میں بھر کے 1 بوند ناک میں ڈالیں صبح شام 2 ٹائم. اس سے تھوڑی مرچیں لگتی ہیں وہ برداشت کریں دونوں, اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں, کم سے کم 300 بار یا سلام یا اللہ پڑھیں, انشاءاللہ مائیگرین ختم ہو جائے گا. جی گھر میں خیر و برکت کی کمی, ہاں اس کے لیے انہیں 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, 300 بار یا ذل جلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر, اور 5 وقت کی نماز کی پابندی. اور ایک دعا آتی ہے حدیثوں میں, وہ یاد کر لیں, 41 بار کم سے کم وہ دعا پڑھ دیا کریں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکت ہوتی ہے. کوئی قرض ہو وہ ختم ہو جائے گا, اور کاروبار میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ. جی 2 کالرز اور ہیں, نسرین ہیں پہلے اور پھر نفیس. نفیس صاحب تھوڑا سا انتظار. نسرین صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن, میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 7 سال کا ہے ابھی, تو اس کے ناک سے خون آتا ہے کبھی کبھی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے کو بھی اور میرے شوہر کو بھی دونوں جن کو بی پی ہے. پیچھے میں ایک بار آپ کو سوال پوچھی تھی, مطلب میرا موٹاپا زیادہ ہے تو بی پی کا نہیں بتائی تھی آپ سے, تو اس لیے بی پی کا بھی بتا دو دونوں جن کو مطلب. اور یہ بھی سوال بتا دو کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے, میں بار بار آپ کے پاس فون لگاتی ہوں, نماز پڑھنے لگ جائے تو میرے کو بہت خوشی ہوئی. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی مراد بھی پوری کرے. ایسا ہے کہ مطلب وہ اگر نماز کو چلے گئے, دھندے کے ٹائم پہ آزان ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ میرے کو ٹائم نہیں ملتا ہے نماز کو جانے کے لیے. ارے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام روک کے تو دیکھیں, پھر اللہ کتنی خیر و برکت دیتا ہے. بہرحال مجاز صاحب بتائیں گے. نفیس بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں نفیس قاضی بول رہا ہوں سہارنپور سے. استقبال ہے نفیس بھائی, جی فرمائیے. جی میرے تھوڑے 2 سوال ہیں, اگر تفصیل سے آپ لے لیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی پہلی جو بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا, تو میرے ہارٹ میں وال لیک بتائی ہے اس نے, اور اس کی وجہ سے مجھے سانس پھولتا رہتا ہے. دوسرا ایک سوال میں نے دیکھا تھا خواب میں کہ جیسے کوئی آدمی بچے کو ڈبو رہا ہے, اور ایک گردن ہے, وہ میرے چھوٹی سی گردن تھی بچے کی, اور وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو نکال دیا باہر. اور وہ جو بچی ڈبو رہا تھا آدمی, بہت سارے بچے انہوں نے ڈوبے, ان کو میں بچا رہا ہوں, تو میں نے کئی بچے بچائے تھے. یہ 2 سوال ہیں. ٹھیک ہے نفیس بھائی, آپ کا ہم پہلے خواب ضرور شامل کر لے رہے ہیں. دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار, کیونکہ ایک بہت اہم سوال حسن بھائی کا اتراکھنڈ سے ہے, جن کے بچے کو تھیلیسیمیا ہے. پہلے ان کا خواب لے لیتے ہیں مجاز صاحب, کیونکہ وہ بھول جائے گا. اصل میں ان کا جو خواب ہے یہ کچھ اس میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا انہیں صدقہ کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال یہ کر رہے ہیں نیک اعمال, اس میں تھوڑا سا بڑھوتری کر دیں, نمازوں کی پابندی پہ زیادہ دھیان دیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح پڑھیں. اور دل کے معاملے میں ان کا بتا دوں جس سے کہ معاملہ نمٹ جائے, کم سے کم 1000 بار یا وہاں پڑھیں دل کے لیے. انار دانہ, کھٹا انار دانہ 1 مٹھی بھر لے کے اس کا جوشاندہ بنا کے وہ چھان کے روز پئیں.
आधा कप प्याज का रस, प्याज को कद्दूकस में घिस के और पानी कपड़े में डाल के निचोड़ लें, आधा कप प्याज का रस पिए, और 2 छोटी इलायची सुबह शाम। एक अर्जुन की छाल आती है वो पीस के रख लें, आधा चम्मच अर्जुन की छाल सुबह शाम खाएं, इंशाल्लाह इनके दिल के वाल के तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। मुझे साहब हैं पास सवालात बहुत सारे हैं और लगातार कॉल्स भी आ रहे हैं, तकरीबन मेरे पास 8 या 9 सवाल मौजूद हैं। 2 कॉलर्स के बाद हम थोड़ी देर के लिए वक्फा लेंगे, यानी सवालात को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। पहले कॉलर कौन है, अपना नाम बताइए। इकबाल भाई पुणे से बोल रहे हैं आप, फरमाइए आपका सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अहलिया का जो बीपी है वो ढाई से अपना क्या बोलेंगे ऊपर का जो बीपी है वो बढ़ जाता है और नीचे का कम हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको दवाइयाँ देने में भी तकलीफ हो रही है। ठीक है, डॉक्टर भी परेशान है, बोलते हैं कि उसको संभाल। ठीक है, एक कॉलर और हैं जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं। हमारा नाम नसीम बानो, हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी हमारे 2 सवाल हैं। एक हमारे लड़के हैं 12 साल के, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो मौलाना साहब बता दें। और दूसरा ये हमारे एक लड़के हैं 15 साल के, उनको 2 महीने पहले अंगूठे में चोट लग गई थी और हमने प्लास्टर भी चढ़वाया था, तो डॉक्टर ने कहा था हड्डी खिसक गई है, और अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि हड्डी ठीक हो गई है, लेकिन हमारे लड़के के अंगूठे की दर्द नहीं ठीक हो रही है। तो मौलाना साहब कुछ बता दें इलाज। गौर से सुनिए, आपके दोनों सवाल ले रहे हैं ताकि फिर सवाल में जो है वक्त हमारा मजीद ज़ाया ना हो। जी मजाज साहब, पहले तो अंगूठे की हड्डी खिसक गई है उसका मसला है, और दूसरे हाइट बढ़ने का मसला है। हाइट के लिए तमाम नाज़रीन नोट कर लें, 70 बादाम और 10 चम्मच काले तिल, इन्हें बराबर पीस के, इन्हें बारीक करके पीस के, और इनमें 10 चम्मच अजगंध पाउडर मिलाना है, और फिर ये कांच के बर्तन में भर के रख लें, और 1 चम्मच सुबह शाम दूध से दें बच्चे को। इंशाअल्लाह ताला हाइट उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। 5 मुनक्कर रात को सोते हुए दे दें। या रहमान या रहीम या अल्लाह एक तस्बीह पढ़ें। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम कुरान की आयत है, अगर वो कुरान पढ़ता हो तो एक आयत ये याद करा दें उसे, 7 बार या 21 बार ये आयत पढ़े, इंशाअल्लाह हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब ये सफ़ूफ़ ख़त्म हो जाए दोबारा बना लें। 70 बादाम, 10 चम्मच काले तिल, उसके अंदर फिर 10 चम्मच अजगंध पाउडर। जी हसन भाई का मसला 12 साल का बच्चा है और उसे खून चढ़ाना पड़ता है थैलेसीमिया। हाँ, उसके लिए उन्हें चाहिए एक टॉनिक आता है, नौनिहाल का टॉनिक। बहुत आपने पहले नाम सुना हो, अब कम चलता है, लोगों असल में डॉक्टरी इलाज की तरफ ज़्यादा आगे लोग। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम उसे वो टॉनिक दें बच्चे को। अमरूद और अमरूद का मुरब्बा, सेब और सेब का मुरब्बा, ये चीज़ें उसकी शुरू करें। और एक चीज़ आती है लसूड़े, लसूड़े पिसवा के रख लें, आधा चम्मच दिन में 3 बार उसे खाने के बाद दें, इंशाल्लाह उसका नया ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। 3 मुनक्कर सुबह दोपहर शाम उसे या रहमान या रहीम या अल्लाह याद करा दें। अगर वो ना पढ़ पाए बच्चा तो उसकी मदर पढ़ लें, 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, और 40 बार आयत करीमा पढ़ के अल्लाह से दुआ करें अपने बच्चे की। जी अल्लाह ताला शिफा दे। हिना के 3 सवाल हैं मजाज साहब। पहले तो अगर 2 साल पुराना शहद है तो क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल असल में आर्टिफिशियल शहद आते हैं, और वो पुराने वाले शहद तो ख़त्म हो गए, वो तो नहीं ख़राब होते थे, लेकिन ये आजकल जो है इसका कोई यकीन नहीं है। तो इसलिए मेरी बहन थोड़ा बहुत पैसों का लालच ना करें, नया शहद लें और वो यूज़ करें। जी दूसरे उनको मेरे ख्याल हिप्स बढ़ रहे हैं, मोटापा है और मोटापा है। हिप्स अगर बढ़ रहे हों तो 50 ग्राम चने भुने में छिलकों के नाश्ते में खाने हैं, और पानी कम पीना है। और मोटापा कम करने के लिए कलौंजी 100 ग्राम, मेथी भी 100 ग्राम, उनमें 5 ग्राम हींग, ये तीनों चीज़ें पीस लें ग्राइंडर में, सफ़ू बना के रख लें। आधा चम्मच 3 टाइम सुबह दोपहर शाम पिए। और तेज़ गर्म पानी का गिलास, 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खौलता हुआ पानी जैसे चाय पीते हैं सिप करके, इस तरह से पीना है। इंशाल्लाह उनका वज़न बहुत कम हो जाएगा 1 महीने में। अदरक खाया करें, किसी भी तरीके से चबा लें, पीस के खा लें, पानी में घोल के, उससे भी इंशाल्लाह वज़न इनका कम होगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार, चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह। आँखों के गिर्द स्याह हल्के हैं मुझे। हाँ, उसके लिए इन्हें जैतून का तेल उंगली पे लेके ना, शहादत की, और धीरे धीरे रब करें उस घेरों पे, इंशाल्लाह कुछ दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएंगे घेरे। उसके लिए भी तस्वीर यही पढ़ें, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, कम से कम 21 बार पढ़ लिया करें आयत। जी शौकत भाई का मसला ये है कि बच्चे को माइग्रेन है, साइनस है, एसिडिटी है। हाँ, उसको ये चाहिए कि मैंने जो बताया अभी, जैतून का तेल और कलौंजी का तेल बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर के 1 बूंद नाक में डालें बच्चे की। 3 इंजीर उसे निहार मुँह दें। और गैस के लिए 1 चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम, और तेज़ गर्म पानी सुबह शाम, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम, या सलाम या अल्लाह कम से कम 300 बार पढ़े बच्चा। जी इनकी अहलिया शादी होते देखती हैं या छोटे छोटे बच्चों को देखती हैं? हाँ, वो ख्वाब ज़रा थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए जब भी ऐसा कोई ख्वाब आए
تو وہ بائیں طرف تھو کر دیا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو تمام ناظرین یہ نوٹ کر لیں, سنت طریقہ بھی ہے کہ ایک بار درود شریف, ایک بار سورہ فاتحہ, ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار تینوں قل بات کے, اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں, الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ. جی, یہ سوالات ابھی بھی ہیں لیکن 2 کالرز کو شامل کر لے رہے ہیں. حسن پور سے شہناز صاحبہ, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے بہن؟ جی السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, میرا یہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے اور میں دوائی بھی کھاتی ہوں, اور اتنی الرجی ہے بہت ہی زیادہ. اگر میں اس کی دوائی کھاتی ہوں تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اور ویسے الرجی کی دوائی کھاتی ہوں تو دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور بیماری رہتی ہے. میں یہ چاہتی ہوں میرا بلڈ پریشر نارمل ہے, کوئی دوائی ایسی بتا دیں. ٹھیک ہے بہن, تھوڑا سا انتظار. نظر بھائی خورجہ سے. نظر بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کے جو ماتھے میں نشان ہوا تھا سفید والا. بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, ذرا بلند آواز سے بتائیے. میں بتا رہا ہوں باجی, میرے بیٹے کے سفید نشان ہوا تھا ماتھے پر. ہاں جی. اچھا, تو آپ نے لہسن اور ادرک کا وہ بتایا تھا ماتھے میں لگانے کے لیے اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے, تو اور ایک دوائی اور بتائی تھی تو وہ بھی چل رہی ہے. تو وہ بھی دوائی چل رہی ہے, مگر وہ تھوڑی جو بدن پہ الرجی سی ہو رہی ہے, کھجانے لگتا ہے زیادہ. اندر سے دوائی چلی ہے تو کھجا رہا ہے اس کا بچہ. میں بتا رہا ہوں. ایک سوال یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, اس کو جو جس کے زکام اور اس کے درد ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, اس کی نہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے بچے سے متعلق عمر کتنی ہے بچی کی؟ بچی کی عمر کتنی ہے نظر بھائی؟ بچے کی عمر ہے 15 سال ہے لڑکے کی, اور لڑکی کی 16 سال ہے. لڑکی کی 16 سال ہے. پہلے بچے کا مسئلہ بتا دیں مجھے. ہاں, اس کو تو باورچی کے بیج میں نے بتائے تھے, لہسن اور ادرک کا جو پانی لگانے ہو وہ تو اسی طرح رہے گا. اگر اسے خارش آ رہی ہے تو کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ دونوں ٹائم اسے دیں, اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملا کرے, وہ انشاءاللہ خارش نہیں آئے گی. تسبیح اپنی پڑھتا رہے. جی, زکام ہے بچی کو اور پیٹ میں درد, اسے تیل سرسوں کا ناک میں ڈالنا چاہیے 2 بوند صبح شام, اور پیٹ میں درد کے لیے اسے 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور تیز گرم پانی صبح شام, یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں. جی, نسرین صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے, ناک سے خون آتا ہے کبھی. ہاں, اسے یہ چاہیے کہ 30 گرام میٹھی کشمش دیں اسے کم سے کم 21 دن. کندھاری کشمش آتی ہے بڑھیا والی, کھٹی کشمش ہوگی تو نقصان کرے گی. میٹھی کشمش 30 گرام آدھی چٹاک کم سے کم 21 دن دیں, اور انڈا گوشت اس کا بند کر دیں, انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نکسیر بند ہو جائے گی. جی, بی پی ہے نسرین صاحبہ کو, اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ایک تو انہیں ننگے پاؤں پھرنا چاہیے فرش پہ, اور 2 چھوٹی الائچی صبح شام. ایک ہومیوپیتھک کی دوا آتی ہے, بہت مشہور ہے, بہت لوگ استعمال کرتے ہیں, رینوالفیا نام ہے, رینوالفیا کیو. یہ 10 بوند 3 ٹائم گرم پانی میں, نوائے پانی میں لے لیا کریں. تمام بی پی کے جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں, وہ بی پی کنٹرول کرنے کے لیے, ہائی ہوگا تو کنٹرول کرے گی, لو ہوگا تو, جیسے ایک سوال اور آیا تھا, رینوالفیا کیو آپ نوٹ کر لیں. جی, ایک سوال یہ آیا تھا کہ بلڈ پریشر جو اوپر کا ہے وہ بڑھا رہتا ہے, وہ یہ کنٹرول کرے گی, اس سے ہو جائے گا. تو ایک بار نام اور دوہرا دیجیے مجھے صاحب. رینوالفیا کیو 10 بوند 3 بار نوائے پانی میں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور جب بھی ٹائم ملے تھوڑا بہت یا سلام یا اللہ یا سلام. جی, نسرین صاحبہ نے کہا شوہر نماز نہیں پڑھتے, اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو انہیں بہت خوشی ہو. ہاں, اس کے لیے اپنی 5 نمازوں میں ان کے لیے دعا کریں, اپنی 5 درست کریں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. اگر یہ 4 بھی پڑھ رہی ہوں گی تب بھی اللہ نہیں سنیں گے. 5 نمازیں اپنی درست کریں, اس کے بعد ان کے لیے دعا کی نماز کی دعا کریں, انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے. لیکن ان سے نہ لڑیں, نہ انہیں بہت زیادہ ٹوکیں. جب اچھا ماحول ہو, اچھا موڈ ہو, تب ان سے نماز کی بات کریں. کسی قسم کا کوئی الٹا سیدھا کفر یا کلمانہ ان کے منہ سے نکل جائے. جی, بی پی سے متعلق آپ نے بقیہ سوالوں کے تو جواب دے دیے. مجھا صاحب ایک آخری سوال یہ رہ گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں بلڈ پریشر ہے, جب وہ دوا کھاتی ہیں تو الرجی جو ہے, الرجی بھی ہے, وہ بڑھ جاتی ہے. تو بلڈ پریشر کی دوا تو وہی پیے وہ, اور الرجی کے لیے کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لیں. 5 ناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں, اور کفور اور ناریل کا تیل گرم کر کے شیشی میں بھر کے رکھ لیں, اور رات کو سوتے ہوئے پورے جسم پہ لگا لیں جہاں جہاں خارش ہے, اور صبح کو جب نہائیں اس کے بعد, نہانے کے بعد ٹاول سے جسم صاف کر کے سادہ ناریل کا تیل مل لیا کریں. 15 دن میں انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ خارش ختم ہو جائے گی. انڈا گوشت بند رکھیں. بجنور چل رہے ہیں, ندیم بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں. جی بتائیے سوال کیا ہے. ندیم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی, مجھے 2 سوال معلوم کرنے ہیں. جی,
पहला सवाल तो ये हाँ, पहला सवाल तो ये है कि ये याददाश्त के लिए कोई ऐसा नुस्खा और दुआ बताते हैं। वालदा को जो है अक्सर बहुत ज्यादा भूल लगने लगी है, उनको जो है 92 साल उम्र है उनकी जो है। माशाअल्लाह। और ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये मगरिब की नमाज में और अजान के अंदर कितना फासला होना चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत से लोग 11 महीने में भी अक्सर रोजे रखते हैं बुजुर्ग लोग, तो उसमें जो है कबाहत होती है थोड़ी सी, एकदम से उसमें वो निकल जाती है ना, रकात निकल जाती है। जी, थोड़ा सा इंतजार। आसिम साहब का सवाल ले लें। जी आसिम भाई बताएं, आपका सवाल क्या है? गाजियाबाद से बात कर रहे हैं आप। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई सवाल बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? आसिम भाई हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी सवाल बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रहा था, मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ रहा है मेरा। हाँ ठीक, और थोड़ी PSA की भी बढ़ा। ठीक है जी मजा साहब। क्या चीज हो रहा है? प्रोस्टेट बढ़ रहा है। अच्छा हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि कूट मिट्टी जो कस्तेशीरी में बता रहा हूँ वो पिसवा के रख लें और उसे शहद के साथ मिला के लें। आधा चम्मच कूट मिट्टी, आधा चम्मच शहद मिला के सुबह शाम या दिन में 3 बार कम से कम लें, और 3 इंजीर निहार मुँह खाएँ और 3 काजू। इंशाअल्लाह ताला इनका ये मसला हल हो जाएगा, ना दर्द होगा और कमी भी आ जाएगी उसमें। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार, चलते फिरते या सलाम या अल्लाह पढ़ें। जी माशाअल्लाह। वालदा की उम्र जो है वो तकरीबन 92 साल है। अब याददाश्त का मसला है, वो चीज़ें भूल जाती हैं। हाँ, ये ले रहे सवाल। एक सवाल और रह गया था, एक बच्चे के कंधे में चोट लग गई थी, वो ज़रूरी है बताना। उसमें उन्हें ये चाहिए कि एक तो हल्दी वाला दूध उसे बच्चे को पिलाएं और 5 काजू रोज़ दें और 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम, और या सलाम या अल्लाह उसे पढ़वाती रहें। कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें और आधा चम्मच 3 टाइम खाने के बाद दें। ये तो हो जाएगा, उसके कंधे का दर्द खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब याददाश्त वाला जो सवाल है उसके लिए 5 मुनक्का, 5 बादाम, 3 काली मिर्च। अगर दांत खराब हो वालदा के या ना हो तो पीस के ये चीज़ें दे सकते हैं, पानी में मिला के भी दे सकते हैं। हाफजा बहुत ठीक हो जाएगा। 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ बावजू पढ़ के सौंफ दम करके रख लें और उस सौंफ को दिन में 2 या 3 बार उन्हें आधा चम्मच दें। इंशाल्लाह हाफजा बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्बीह पढ़ के पानी दम करके उन्हें पिलाएं, आप देखेंगे 4-5 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। जी, मगरिब की अजान और नमाज में कितना फासला हो? हाँ, मगरिब की अजान और नमाज में तो फासला तो होना चाहिए कम से कम 10 मिनट का। अरब में तो लोग 2 सुन्नतें भी पढ़ते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, लेकिन इन्हें फैसला अपने इलाके के हिसाब से करना है। हमारे यहाँ इतना फासला नहीं होता, 2-3 मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाती है। जो ये रोज़े रख रहे हैं ये नफली रोज़े हैं, जमात जो है वो सुन्नत है और बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ा खोलते ही खाना पीना अपना बाद में कर लें। अगर अपने रोज़े की वाकई इन्हें फैज़ चाहिए, रहमत चाहिए और बरकत चाहिए तो इन्हें चाहिए कि रोज़ा खोल के हल्का फुल्का कुछ खा के सबसे पहले जमात तकबीर उला से पढ़ें, क्योंकि नमाज अहम तरीन है और उसमें जमात भी बहुत अहम तरीन है। नफली रोज़ा आके फिर खाना पीना कर लें, इस वजह से रकात ना निकालें कि मेरा रोज़ा है, क्योंकि असल बात यह है कि उस रोज़े का मज़ा ही नहीं तब आएगा जब ये तकबीर उला से नमाज। बेशक मजाज साहब, जज़ाकल्लाह। लखनऊ से शीबा जी, बताइए बहन सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम है। जी शीबा सवाल। जी, पहला सवाल तो ये है कि जो मजाज साहब ने एक दिन दुबला होने के लिए बताया था वो तो हमने नोट कर लिया है, लेकिन बच्ची है 15-16 साल की है, तो वो अभी ये कर सकती है दुबला होने के लिए या अभी कुछ साल रुक के करें? और दूसरा सवाल ये है, हेलो शीबा, बच्ची दुबली होनी चाहती है? जी जी, उसके मोटापा है। अच्छा, ठीक है जी, हमने पूरा नोट कर लिया था, लेकिन अभी वो 15-16 साल की, ज्यादा बड़ी। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि कमजोरी रहती है, तो जैसे ताकत की कमी लगती है, कमजोरी लगती है, तो उसके लिए कुछ बता दूं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। रिजवान भाई फैजाबाद से। रिजवान साहब सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवान भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। हमारा एक लड़का है पर हाँ, करीब 12-13 साल का है। हाँ, वो 8वीं में पढ़ रहा है, लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत, खाता पीता जाता नहीं। कोई 16 साल से दवाई थोड़ी हमको मतलब
کھاتا پیتا نہیں ہے, کھانے کا شوق نہیں ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر 12-13 سال. ہاں, انہیں چاہیے کہ لہسن پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ اسے کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں, اور 5 منقر 1 انار رات کو سوتے ہوئے دیں. انشاءاللہ اس کی بھوک کھل جائے گی. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ اسے یاد کرا دیں, صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کرے. جی, شیبہ صاحبہ نے بتایا کہ بچی ہے 15-16 سال کی, اگر اسے بھی اس کا وزن کم کرنا, بالکل, کیونکہ بالغ ہو چکی ہے, اس کا وزن کم ہونا ہی چاہیے, تھوڑی سی سلیم ہونا چاہیے. جو بچی بالغ نہیں ہوتی انہیں تو نہیں موٹاپا کم کرنے کی دوا لینی چاہیے, لیکن بالغ ہونے کے بعد تو ابھی سے انہیں کیئر کرنی چاہیے اور وہ پورا علاج کریں. اور اگر وہ بچی کر سکے تو 3-4 نیمبو کے چھلکے اور آدھا چمچ کالا نمک 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابال کے چھان کے وہ پیے 1 مہینے تک, انشاءاللہ بہت وزن کم ہو جائے گا. اور یا سلام یا مومن یا اللہ کم سے کم 3 تسبیحیں پڑھ لیا. جی, کمزوری محسوس ہوتی ہے, کمزوری کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو ہو گئی تسبیح. 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد تینوں ٹائم, 2 کیلے روز کسی بھی ٹائم, اور رات کو دودھ میں شہد ملا کے پیا کریں. 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ شہد. انشاءاللہ 3-4 دن میں کمزوری دور ہو جائے گی. مجاز صاحب ایک مسئلہ ہے کہ یہ اگر اپنا وزن بھی کم کرنا چاہیں اور 2 کیلے دودھ میں ڈال کے کھانے تو کیا ہوگا؟ وہ وزن کم کرنے کا انہوں نے سوال کیا تھا اپنی بچی کے لیے, اور یہ کمزوری کا سوال ان کا اپنا تھا. یہ اپنا بھی وزن گھٹا رہی ہیں, پھر اپنا بھی وزن اگر گھٹا رہی ہیں تو پھر دودھ شہد نہ پئیں, کیلے بھی نہ کھائیں, پھر کلونجی کھائیں, تیز گرم پانی پئیں. اور اس کے کمزوری دور کرنے کے لیے جو کا دلیا بنوا لیں. جو کا دلیا جو ہے رات کو 1.5 چمچ دودھ میں کھیر بنا کے رکھ دیا اور اس میں 1 آدھ چھوارا کاٹ دیا, تھوڑا شہد ملا دیا اور صبح کو کھا لیا ناشتے میں, بہت کمزوری دور ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے, درازی عمر دے, اور انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارے اس پروگرام کے رونق کو دوبالا کرتے رہیں, لوگوں کو فیضان پہنچاتے رہیں. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب, جزاک اللہ. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور اہم موضوع کے تعلق سے. تو ناظرین انتظار کیجیے گا کل مجاز صاحب کی آمد کا, اپنے پروگرام کا. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے, ملتے ہیں انشاءاللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.